जर्नैलों का जिक्र होने जा रहा है और आखिरी चौकी जो समंदर के ऊपर खुलती है वहां पे भी वो पैसे बना ले। दो मजलूम वज़राए आज़म का जिक्र होगा। अदालत का जो भी फैसला है लेकिन आज रात उसको हवालात में गुजारनी है। जमशेद दस्ती साहब के ऊपर बहुत शोर-ओ-गुगा है। पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपनी अल्लाह माफ करे कि बहनों के बारे में भी कुछ बातें की थी। कमीशन ही उठ के जनरल साहब के पास चला जाए कि हुजूर आपके पाँव में तो मेहंदी लगी होगी, हुजूर आपका तो जूता भी नहीं आता हमारी तरफ, हम खुद आ गए हैं, अब बता दें कि हमने लिखना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जर्नैलों का जिक्र हो रहा है, जर्नैलों का जिक्र होने जा रहा है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जर्नैलों का जिक्र होने जा रहा है सर, और 2 मजलूम वज़राए आज़म का जिक्र होगा और कुछ बात जमशेद दस्ती की भी करेंगे और लाहौर के एक बहुत बड़े नाडे खां की भी, जो है तो डेरा गाजी खान का, लेकिन उसने पूरी चुदराहट जो है वो लाहौर में जमाई हुई थी। आज रात अदालत का जो भी फैसला है लेकिन आज रात उसको हवालात में गुजारनी है। और वो कौन है, वो क्या है, ये 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो पहले मैं जमशेद दस्ती साहब का जिक्र कर दूं। जमशेद दस्ती साहब के ऊपर बहुत शोर-ओ-गुगा है कि उनके साथ ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, टमकान हो गया। ये बड़ी उन्होंने ओवर एक्टिंग की है और उन्होंने अपने, अगर उनकी बात के ऊपर ही एतबार करना है तो पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपनी, अल्लाह माफ़ करे कि बहनों के बारे में भी कुछ बातें की थी, इंतखाबात का ही के दिन थे। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब के किरदार के ऊपर भी बड़ी बातें की हुई हैं और उन्होंने कहा कि इनको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मतलब उनकी मैं वो बातें जो उन्होंने जिस उनकी सिफ्त के ऊपर की थी, उनके प्ले बॉय, मैं इशारा दे देता हूँ, उनके प्ले बॉय होने का उन्होंने जो जिक्र किया था और जो उन्होंने उनका इलाज तजवीज़ किया था, अगर तो उनकी सारी बातों को ऊपर इतने वो सादो रबीन हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये टाइटल क्या पाकिस्तान की सियासत में हमने रोल के रख दिया है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन अगर सारी बातें, अगर इतने ही वो ईमानदार हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर उनकी बाकी बातें भी मान लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब का अपना करैक्टर क्या है, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। उन्होंने अपनी बहनों के बारे में भी कुछ वीडियोस में जिक्र किया था कि उनके मुखालफिन ने उनके साथ ये किया है। तो ये उनका जो है वो किरदार बहरहाल है। तो आज भी वाली भी वीडियो जो है, जो सुबह 4 बजे उन्होंने अपलोड की, उसमें भी वो जिस तरह से ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे। तो वो जो SHO है, वो जो इलाके का है, मुजफ्फरगढ़ के थानेदार खुर्रम रियाज ने एक बयान जारी किया है कि जी के उन्होंने कहा कि हमने तफ्तीश की है। मैं उनका बयान आपको पढ़ के सुना दूं। वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप भी जारी किया है। वो कहते हैं कि जी के जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया और ना ही उनकी फैमिली को हरासा किया गया है, यानी कि कोई CTDD वाला कोई चक्कर नहीं है। जमशेद दस्ती की अहलिया ने 2 रोज़ पहले कागजात नामजदगी जमा कराए, जिन्होंने रिटर्निंग अफसर के रूबरू ऐसी कोई शिकायत नहीं की। और फिर वो कहते हैं कि जी के जमशेद दस्ती को कोई शिकायत है तो मुतलका फोरम से रजू कर सकते हैं। ये जो वीडियोस वगैरह ना, ये सस्ती शोहरत के लिए सारे काम होते हैं। मैंने पहले भी आपको ये कहा था, मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर या तो पुलिस ने तफ्तीश करनी है या किसी फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने तफ्तीश करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलफ तो लेके ये तक किसी भी तफ्तीश को नहीं मानेगी। किसी फरिश्ते से भी तफ्तीश करवा लेंगे तो वो नहीं मानेंगे। काजी फायज ईसा साहब खुद भी तफ्तीश करेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। तो ये जो फितना और फसाद है, ये एक ट्रैप है, ये हालात को ख़राब करने का एक ट्रैप है और इससे ज़रा बचने की ज़रूरत है। और वही बात हुई कि इसके ऊपर जो खुर्रम रियाज थानेदार है, इसकी किसने सुननी है बेचारे की, इसकी बात के ऊपर किसने यकीन करना। IG से तफ्तीश करा लें, किसी जज से करा लें। मैंने तो पहले कहा किसी फरिश्ते को नीचे लाएं और उसे कहें कि जनाब की पूरी ईमानदारी से तफ्तीश करो। उसकी तफ्तीश के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई यकीन नहीं करना, कोई बात नहीं मानी। तो मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह ही चलना है और हालात मज़ीद ख़राब होने हैं अनटिल अनलेस के इस तरह के लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। और वो किस तरह पहुँचाना है, तफ्तीश करें, और आपको अगर साबित हो जाए कि ये झूठा इल्ज़ाम था तो फिर जनाब फिक्स कर दें।
ادروائز تو کوئی حالات کوئی نہیں ہیں. اچھا جی، خرم لطیف خان کھوسا جو ہیں یہ سردار لطیف کھوسا صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے ان کی ایک جو ہے وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا، جس میں یہ ٹرنر روڈ کے اوپر ایک پولیس والے کو تڑیاں کرا رہے ہیں کہ میں 5 لفظوں سے وکالت کر لوں، میں یہ تو میرا صبر نازمو. وہ پورا مولا جٹ والا سین جو ہے وہ، یا خیر مولا جٹ تو پرانی بات ہو گئی ہے، تو وہ پورا جو ہے نا سلمان خان والا سین انہوں نے کیا. میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے بائی دا وے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ والا سین کیا خرم لطیف کھوسا صاحب نے. تو وہ گرفتار ہو گئے، ان کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور شور اٹھا کہ جی کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت میں ان کی بازیابی کا کیس لگا، آرڈر ہوئے، ان کو پیش کر دیا گیا. یہاں پر غلام سرور نہنگ صاحب ہیں، وہ سرکاری وکیل ہیں، وہ پتہ نہیں بڑے تپے ہوئے تھے. انہوں نے جو جج صاحب کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، وہ گفتگو سننے سے تعلق رکھتی ہے بڑی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں، لیکن درست لہجے میں. انہوں نے کہا کہ جی کہ کس کیس میں گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ٹیبل پہ وہ FIR رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو فلاں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کو چونکہ پولیس نے ہتھکڑیاں، پولیس کو دھمکیاں دے رہے تھے، وہ ویڈیو کلپ آپ کے پاس سامنے پڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک وکیل کو آپ نے ہتھکڑیاں لگا کے پیش کر دیا عدالت میں، یہ کیا حرکت؟ انہوں نے کہا جی کہ وکیل کے اوپر بھی قانون وہی لگتا ہے جو ایک عام شہری کے اوپر لگتا ہے. یہ بڑے درست لہجے میں انہوں نے کہا. جو سرکاری وکیل تھے غلام سرور نہنگ، اگر جو میری رپورٹ ٹھیک ہے، یہ میں سعید چوہی صاحب نے مجھے بتایا کہ غالباً وہ والے وکیل تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک عام آدمی جرم کرے تو وہ بھی ہتھکڑیاں لگا کے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. وکیل نے، میرا مطلب ہے ان کے کہنے کا مطلب جو وکیل ہے تو پھر اتوں ہے، یہ مطلب تھا ان کا کہنے کا. تو انہوں نے جناب کہا کہ ہتھکڑیاں خیر کھلوا دی گئی، عدالت کا اختیار ہے، عدالت کھلوا سکتی ہے. تو اگر کسی عدالت نے کہا کہ کسی نے کوئی غصے میں بات کر دی تو کیا آپ دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں گے؟ اچھا، اب یہ نا دہشت گردی کی بھی تعریف جو ہے وہ عدالتوں کی اپنی ہوتی ہے. ایک وکیل تھا، اس نے جج کو دھمکی دی تو اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا. تو جسٹس رمدے صاحب کی عدالت تھی، عابد ساکی صاحب وکیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ دیکھیں کہ جی کہ دہشت گردی میں تو یہ خاص قسم کا اسلحہ استعمال ہو. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک جج کو آ کے دھمکی دے کہ تو میرے خلاف فیصلہ کیتا، میں تیرے پھٹے چک دیاں گا، تو اس سے بڑے ہی اور کیا دہشت گردی ہوگی کہ آپ نظام اور انصاف کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں تو دہشت پھیلتی ہے. تو بہرحال وہ عدالتوں اس طرح کے بھی معاملات ہیں. تو وہ پولیس والوں کو اگر آپ یہ دھمکیاں دیں تو پتہ نہیں دہشت گردی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن پولیس کو غصہ ضرور آتا ہے. اب اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے دیا کہ جس پر سرکاری وکیل نے انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرنر روڈ ہے اس پر پولیس کا جانا منع تو نہیں ہے. 9 مئی کو بھی لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی کہ وہ وہاں پر کوئی ہوگا نا وکلا کا کوئی ٹاس ہوگی تو ادھر پولیس کو دیکھ کر کہا دوڑ جو ہے، تو وہ چونکہ PTI ہے نا ماحول آج کل کھوسا صاحب کا، تو اس کے اوپر یہ والا معاملہ بنا. اب جج صاحب نے کہا کہ جی آپ 9 مئی والے واقعے کا اس سے موازنہ تو نہ کریں. سرکاری وکیل نے کہا کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے اور نہ ہی غلط ہے. تو وہ خیر جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ فیصلہ واپس نہیں آیا تھا. یقیناً جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا فیصلہ آ چکا ہوگا. تو میں نے ذرا پتہ کیا پولیس سے، اپنے جو دوست احباب ذرائع ہیں کہ جی کہ وہ کیا اگر فیصلہ آ گیا تو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آج کی رات بڑی قاتل ہے جی. آج کی رات تو وہ جو خرم لطیف خان کھوسا صاحب ہیں ان کی رہائی ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ قانونی کارروائی، روب کاریں شوب کاریں اس طرح کی چیزیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ شاید آج کی رات میں یہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں، تو کل صبح ان کو اگر عدالت کا حکم ہوا تو چھوڑ دیے جائیں گے. تو یہ سادے باتیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں نے پھیلائی ہیں. ابن انشاء مجھے یاد آ گئے، یہ سادہ باتیں نہیں ہیں. ہم سادہ باتیں ویسے ہی نہیں کرتے آپس میں. تو میں ایک اور ٹیڑھی بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. جنرل عارف حسن صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ 19 سال کی
بے پناہ پاکستان کی قوم کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ خدمت مجھ سے نہیں ہو سکتی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان سے کوئی مائی کا لال ان کی پور پرفارمنس کے جو اولمپکس ایسوسی ایشن پاکستان کی پور کارکردگی کے 19 سال میں کوئی ایک گولڈ میڈل نہیں جیتے، کوئی ایک سلور میڈل نہیں جیتے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو. تو کوئی ان کو ان کے عہدے سے علیحدہ نہیں کر سکا. اب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ڈنڈا چلا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم منیر صاحب اتنی نٹی گریٹی میں گئے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اولمپکس ایسوسی ایشن میں کون سا جنرل بیٹھا ہوا ہے کون سا نہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پور پرفارمنس کا دیکھا ہوگا، لیکن پھر وہ کتنے جرنیلوں کا دیکھا ہوگا سر، کتنے فوجی افسروں کا دیکھا ہوگا. لاتعداد فوجی افسر اس طرح کے محکموں کے اندر کھپائے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال، لیکن ہاں یہ اس نے تو کیا کرپشن کرنی تھی 19 پتہ نہیں کتنی کی ہوگی کتنی نہیں کی ہوگی. اگر جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے بعد انہوں نے عارف حسن صاحب کو فارغ کروایا ہے یا استعفیٰ دلوایا ہے، تو پھر جنرل سلمان جنرل کیا نام ہے غنی صاحب کا، سجاد غنی صاحب جو چیئرمین وابڈا صاحب ہیں، جن کے نیچے آگے پیچھے جو کہانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ کرپشن مطلب لہراں گرنے ہوتے بھی انہوں نے لا دو نا، کچھ اللہ کی اس طرح کی بنائی ہوئی روحیں ہیں کہ ان کو اگر آپ جو ہے وہ سمندر کے اوپر ان کی پوسٹنگ کر دیں کہ جناب کہ آخری چوکی جو سمندر کے اوپر کھلتی ہے وہاں پہ تمہاری پوسٹنگ ہے، وہ وہاں پہ بھی وہ پیسے بنا لیتے ہیں. وہ کس طرح، وہ مچھیروں سے پیسے گھیر لیتے ہیں کہ میری یہاں پر لہریں گرنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو سمندر میں جب تم کشتیاں چلاتے ہو تو لہریں زیادہ ہوتی ہیں، تو سرکار پریشان ہوتی ہے کہ سمندر میں یہ ہلچل کیوں ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو تو پیسے دیا کرو. تو وہ پھر اتھے بھی دیہڑی لا لیندہ سر. تو سلمان پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے، سجاد غنی صاحب، جنرل سجاد غنی صاحب، میں کوئی وہ حفظ اللہ پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا، کیونکہ ان کو ماننے ہیں فل ٹائم. دل کرے گا تو چھٹ کے جان گے، ورنہ کوئی ان کو ہلا کوئی نہیں سکتا. اب یہ میری بدگمانی آپ کہہ لیں. یہ عارف حسن صاحب 19 سال بیٹھے رہے ہیں، کسی کی ضرورت پڑی ہے کہ ان کو کہ جنرل صاحب گھر جاؤ، استعفیٰ دے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحت کے مسائل ہیں. اب آگے تو سجاد غنی صاحب کو بھی کس نے چھیڑنا ہے؟ اگر کرپشن کی بنیاد کے اوپر یا کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عارف حسن صاحب ہٹے ہوتے تو سر جنرل سجاد غنی صاحب جو ہیں وہ آج سے کافی عرصہ پہلے ہٹ گئے ہوتے یا ہٹا دیے گئے ہوتے. وہ ٹینڈراں دے وچ وردیاں دے وچ پتہ نہیں کتے دیہڑ گروپ اور ایف آئی اے میں تفتیشیں کہاں تفتیشیں چل رہی ہیں. اچھا جی، جرنیلوں کی چونکہ میں نے کہا ایک نہیں دو نہیں، اب ان کے ہٹائے جانے کے بعد سنا ہے کہ اکرم ساہی صاحب کا بھی نام چل پڑا ہے. جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی غالباً ان کا نام ہے. یہ جو ہیں ان کے بھتیجا صاحب ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں فیصلہ آباد میں. وہ جو فیصلہ آباد میں وہ آئی ایس آئی کا دفتر جلایا گیا ہے 9 مئی کو، اس میں جو ان کا بھتیجا بھانجا ملوث تھا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے، تو وہ معاونت شامنت یہ سارا کچھ یہ 9 مئی والی پارٹی ہے. سادہ الفاظ میں اگر یہ والی میں اگر آپ بات کروں تو پتہ نہیں، مرضی ہے مالکوں کی، سرکار کی مرضی ہے کہ ان کو دے دیں. مجھے ویسے کسی نے بتایا ہے، رضی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو کہیں سے یہ خبر ملی ہے کہ وسائی صاحب کنسیڈر نہیں ہو رہے، لیکن ساڈے ایتھے کو پتہ چلتا ہے، یہاں پہ کو پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمیں یہ جو ہے وہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں جو اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں، ان کے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ حضور یہ 9 مئی والے ہیں. ویسے تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن چونکہ 9 مئی والے پتہ نہیں، میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو دل میں آئے، جو مزاج یار میں آئے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ والی جنرل صاحب کی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا تھا. تو یہ ہو گئے جناب 3 جنرل، ایک جناب جنرل عارف حسن صاحب، ایک جنرل اکرم ساہی صاحب، 2 تیسرے جنرل سجاد غنی صاحب ہو گئے. چوتھے جنرل صاحب جو ہیں وہ ہیں ہمارے فیض حمید صاحب. فیض حمید صاحب کا مجھے کیوں یاد آ گئے؟ وہ اس لیے یاد آئے کہ فیض حمید صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کی تفتیش کرنے والا جو کمیشن ہے جو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بنایا گیا تھا یا عدالتی کارروائی کے بعد بنا تھا، 3 رکنی تھا، سابق بیوروکریٹس آئی جی صاحبان کے اوپر مشتمل ہے یہ. اس نے فیض حمید صاحب کو طلب کیا تھا. فیض حمید صاحب نے کہتا میرا آندہ جناب، میری آندھی جتی
ہے جی. تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ آگے پیچھے. لیکن سر ایک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب حکم ہوا پہنچ گئے. کیونکہ سر بڑا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو مانے ہیں جرنلوں کو، وہ 20 سال عہدوں کے اوپر بیٹھے رہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. کرپشن کرتے رہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے رہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو سر مالک ہیں، سمجھیں اس بات کو. تو فیض حمید صاحب کا والا بھی یہی معاملہ ہے، نہیں کرتے بھی نہیں آتے. او وزیر اعظم عہدے کی اوقات پہنچ گیا. دوسرے وزیر اعظم کو بلا لیا گیا. کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو. میرا خیال ہے 2 جنوری کو شاید انہوں نے پیش ہونا. 2 جنوری کو پیش ہونا سر، 3 جنوری کو انہوں نے روبرو پیش ہونا ہے، روبرو ہونا ہے جناب کمیشن کے. فیض حمید صاحب جو ہیں ان سے پہلے کے بلائے ہوئے ہیں جی، وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں. کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی فکس ڈیٹ ہے. کیوں؟ کمی کمین. اس سے زیادہ میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا. ویسے میرے تو وہ جذبات جو ہے نا وہ بھڑک رہے ہیں اس وقت. تو اتنی ان کی اوقات ہے کہ ان کو گھسیٹ کے لے کے آئیں، ان کو پھائے لگا دیں، ان کو جناب چھتر مارے، چوکوں میں لمحے پاپا کے چھتر مارے. لیکن جب جنرل صاحب کی باری آئے گی تو فارغ مول. نو. فیض حمید صاحب نے کہا ہے کہ میری آندھی جتی، میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، اللہ معاف کرے. تو وہ پتہ نہیں کب آئیں گے. میں نے پتہ کیا اسلام آباد میں ایک پاکستان کے بہت بڑے صحافی سے، نام میں ان کا جان بوجھ کے نہیں لے رہا کیونکہ خبر سینسٹیو ہے. انہوں نے کہا یار دیکھو بات سنو کہ ہو سکتا ہے کہ کمیشن ہی اٹھ کے جنرل صاحب کے پاس چلا جائے کہ حضور آپ کے پاؤں میں تو مہندی لگی ہوگی، حضور آپ کا تو جوتا بھی نہیں آتا ہماری طرف، ہم خود آ گئے ہیں، اب بتا دیں کہ ہم نے لکھنا کیا ہے. تو یہ ہے سر پاکستان کے قانون کی اوقات. اس سے زیادہ میں کیا ہوں، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.